हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा ये दरस कुरान का जो पूरे कुरान हकीम का आगाज़ है, आज हमने उसके अंदर सूरह फातिहा और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का खुलासा बयान करना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत पर इनाम है। अब ये बिस्मिल्लाह जो है हर सूरत के शुरू में पढ़ी जाती है। जब भी इंसान कोई सूरत का आगाज़ करता है तो पहले पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या ये हर सूरत का हिस्सा है या नहीं? और दूसरी बात यह है कि हर सूरत से पहले इसको जैसे पढ़ा जाता है तो नमाज में भी सूरह फातिहा से पहले पढ़ना चाहिए या नहीं। अब ये बात जो है मुख्तलिफ है उम्मत के अंदर। एक तबका है जैसे मदीना मुनव्वरा के जो कुर्रा और आइम्मा हैं और शाम के जो आइम्मा हैं और जो इसी तरह जो है इराक़ के आइम्मा हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, इन सब का कौल ये है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये सूरतों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सूरतों के आगाज़ में सिर्फ इसलिए पढ़ी जाती है ताकि पिछली सूरत और इस सूरत के दरमियान फासले का पता चले कि ये मुख्तलिफ सूरत है, वो मुख्तलिफ सूरत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि बिस्मिल्लाह ये दो सूरतों के दरमियान कैसे हम फ़र्क करें। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर बिस्मिल्लाह जब नाजिल हुई तो आपने फ़र्क के तौर पर बिस्मिल्लाह को पढ़ना शुरू कर दिया। तो पता ये चला इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और फुक़हाए मदीना कुर्राए मदीना का कौल ये है कि बिस्मिल्लाह सूरत का हिस्सा नहीं है। बिस्मिल्लाह सिर्फ फासले के लिए है और ये बताने के लिए है कि अब सूरत नई शुरू हो चुकी है। लेकिन जो कूफे के और मक्के के जो कुर्रा हैं उनका कौल ये है कि बिस्मिल्लाह सूरत का हिस्सा है और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह भी बिस्मिल्लाह को सूरत का हिस्सा कहते हैं। चूँकि इसलिए जितने शवाफ़े हैं आप अगर उनके हाथ देखें तो वो शवाफ़े जब क़िरात करते हैं तो सूरह फातिहा से पहले हर रकात में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को लाजमी ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं। तो उनके नज़दीक बिस्मिल्लाह सूरत का हिस्सा है और हमारे अहनाफ के नज़दीक और कुर्राए मदीना के नज़दीक ये और शाम के कुर्रा के नज़दीक ये सूरत का हिस्सा नहीं है। अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो है ये कुरान हकीम की वो आयत है। चूँकि 114 सूरतें हैं कुरान पाक की, 113 सूरतों के आगाज़ में इसको पढ़ा जाता है। एक सूरा के आगाज़ सूरह तौबा के आगाज़ में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन सूरह तौबा के अलावा 113 मरतबा नहीं, ये 114 मरतबा पढ़ा जाता है, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको एक बार सूरह नमल का हिस्सा भी बनाया और वहाँ पर भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान पाक के मतन में आ गया, कुरान पाक के अंदर आ गया। एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ना कुरान का हिस्सा है। अब हर सूरत से पहले पढ़ना वो कुरान पाक का हिस्सा नहीं है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम के अंदर भी आई है, कि आपने फरमाया एक सूरत है कुरान पाक में सलासून आया, वो 30 आयतों पर है, यानी वो कब्र के अजाब से बचाती है। वो 30 आयतों वाली सूरत तबारकल्लज़ी है, मुल्क है। अब अगर उसकी गिनती करनी शुरू करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 30 आयतों वाली सूरा है, 30 आयतों वाली। तो अब अगर उसको आप गिनती करें तो उसकी आयतें कितनी है? 30 हैं। तो अगर बिस्मिल्लाह को उसका जुज़ बनाया जाए सूरत का तो वो 31 होनी चाहिए। अब नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से 30 निकला तो इसीलिए जो है मदीना के और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह का जुज़, बिस्मिल्लाह सूरत का जुज़ नहीं है, चूँकि वहाँ पता चला ये बात। फिर आप अगली बात ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें 100 सहीफ़े नाजिल किए। अब जितना जो है, अब देखिए सबसे बड़ी जो आसमानी किताब है, सबसे बड़ी वो है तौरात। तौरात सबसे बड़ी आसमानी किताब है। अब तौरात इतनी बड़ी थी कि उसको लिखे हुए बड़े बड़े वर्के थे, ऐसे उठाई जाती थी। उसको उठाने के लिए भी इंसान को कभी हैकल होना पड़ता था।
تو رات میں جتنا آیا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بدلے میں مجھے سورہ جو ہے فاتحہ ملی۔ اب تورات میں، انجیل میں، زبور میں جتنا ہے وہ سارا کا سارا، اور 100 صحیفوں میں وہ سارا خلاصہ قرآن حکیم کے اندر ہے، یعنی قرآن ان ساروں کا نچوڑ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے قرآن پاک کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ نچوڑ ماخذ مربع بسم اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو مربع ہے یعنی اس کا جو خلاصہ ہے وہ با میں ہے، بسم اللہ کی با میں۔ اب با اتنی قیمتی ہے اور اس کے اندر اتنے اسرار ہیں پنہا کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے عشاء کی نماز کے بعد کہ آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی با کی تفسیر بیان کروں۔ آپ کوفے کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو جمع کیا، آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی با کی تشریح بیان کروں، اور با کی تفسیر بیان کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی۔ تو با میں پورے پتہ کیا چلا، با میں 100 صحیفے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ با میں با کتنی، اب با اگر آپ عربی گرامر کو دیکھیں، اور اسی کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ با جو ہے یہ 3 وجہوں سے آتی ہے، ایک مصاحبت، ایک استعانت اور ایک تبرک، برکت کے لیے، مدد کے لیے یا قرب کے لیے با آتی ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ۔ اب یہاں اگر یہ مصاحبت کے لیے ہو با، بسم اللہ کی با، تو با کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کے نام کے قرب کے ساتھ آپ شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ استعانت ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، اور اگر یہ تبرک ہوگا تو اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ آپ بسم اللہ کہہ کے آغاز کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی چلی اور طوفان ایسا آج تک نہیں آیا، نہ پہلے آیا اس سے، نہ قیامت تک آئے گا۔ جتنا پانی، جتنا طوفان نوح آیا جو، اس میں کشتی جو کنارے لگی، قرآن کہتا ہے آپ نے ایک جملہ کہا اور آپ کے ماننے والوں نے، وہ جملہ کیا تھا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ، خالی بسم اللہ کا، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ انہوں نے بسم اللہ کہا تو کشتی نوح کنارے لگ گئی۔ اب بسم اللہ کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کا جملہ کہہ کر زہر پی لی، آپ پہ زہر نے اثر نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو جبرائیل امین تشریف لاتے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر آپ کو بسم اللہ کہہ کے دم کیا کرتے تھے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بسم اللہ کہہ کے صحابہ کو کہتے تھے دم کیا کرو ایک دوسرے کو، اور صحابہ اکرام بھی ایک دوسرے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دم کیا کرتے تھے۔ چونکہ بسم اللہ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، چونکہ اس میں اللہ کا ذاتی نام آ گیا ہے، اللہ اللہ اللہ، با ساتھ مصاحبت کے، قرب کے، تقرب کے۔ با کا معنی یہ ہوا، اسم معنی ہوتا ہے نام۔ اب یہاں اللہ کے نام، اللہ، لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ جو ہے یہ جامد ہے، یہ جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے۔ جامد اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی سے نہیں بنا ہوتا، اور وہ جو ہے، اب یہ جیسے علم جو ہے وہ مشتق ہے، اس سے عالم بنتا ہے، معلوم بنتا ہے، تو لیکن اللہ کے نام سے، اللہ کا نام کسی سے نہیں بنا اور معرفہ ہے۔ اسی بات پر سیبوئی جو بڑا منطقی تھا، جو نحو کا امام تھا، اس کی مغفرت ہو گئی، اس نے یہ تحقیق کی تھی کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو معرفہ ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ تو ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرفہ، جیسے اکثر آپ سنتے ہیں۔ اب اس نے یہ جملہ کہا، اس نے پہلے تحقیق کر کے یہ جملہ بتایا، تو اس پر موت کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس بات پہ بخش دیا کہ میں نے اللہ کے نام کی تحقیق کر کے بتایا تھا کہ کائنات میں سب سے زیادہ عارف المعرفہ جو نام ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب
الرحمن الرحیم، اللہ کی دو صفات اس میں آ گئی۔ ایک الرحمن، الرحمن یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جو رحیم سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ رحمان دنیا میں اللہ ہے، رحیم آخرت میں ہے۔ رحمان الدنیا کچھ نے کہا مفسرین نے، والرحیم الآخرہ، چونکہ رحیم کی صفت آپ نے اپنے نبی کو بھی عطا کی ہے، رؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن جو رحمان اللہ کا نام ہے، یہ رحمان اللہ رب العزت دنیا میں ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی نوازتا ہے، مسلمانوں کو بھی، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو بھی، لیکن رحیم جو اللہ کی صفت ہے وہ روز محشر ہوگی، آخرت میں ہوگی، لیکن ان کو دے گا جو صرف اس کے ماننے والے ہیں۔ جو نہیں ماننے والے ان کو سیدھا دوزخ میں پھینکے گا، ان کے چیخنے چلانے پہ کوئی توجہ نہیں کرے گا، جو دوزخ میں چلائیں گے ان پہ توجہ بھی نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ کی مان کے گئے ان پہ توجہ کرے گا۔ اس لیے رحمان دنیا میں ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، رحیم آخرت میں ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے فضائل رکھتا ہے، ایسے خصائل رکھتا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نوٹ کریں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کتنے رموز پنہا رکھے ہیں۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیصر روم نے خط لکھا کہ میرے پاس جو ہے بڑے بڑے طبیب ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن میرے سر کا درد کبھی ختم نہیں ہوتا، میں نے بڑا علاج کرا لیا ہے۔ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے طبیب بھی تھے، معالج بھی تھے، بہت بڑے جو ہے اسکالر تھے، تو آپ کے نبی نے کوئی نسخہ تو آپ کو دیا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا درد سر جو ہے وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بنا کر تحفے کے طور پہ بھیجی۔ گویا کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ بغیر ٹوپی کے رہنا، ننگے سر رہنا، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو اب جا کے لوگ ننگے سر نماز بھی پڑھنا شروع ہو گئے، ورنہ صحابہ کے دور میں کوئی شخص مدینے میں یا صحابہ کے دور میں کسی بھی شہر میں کبھی مسلمان ہو کر ننگے سر نہیں پھرا، ننگے سر کبھی نہیں پھرا، بازار میں نہیں پھرا۔ یہ باقاعدہ طور پہ امام رازی نے لکھا کہ صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں ننگے سر بازار میں پھرنا بھی ایک بہت بڑا معیوب اور سنت سے ہٹا ہوا عمل سمجھا جاتا تھا۔ آج تو لوگ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسجد کی ٹوپی تو استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے، جو پہن کے آپ جج کے سامنے شادی حال میں نہیں جا سکتے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوپی اس کو دی، اور وہ قیصر روم کو جا کے گفٹ خوبصورت سی ٹوپی پیش کی، تو اس نے وہ ٹوپی لی اور اپنے سر پہ رکھی۔ درد اس کو صحیح ہو رہا تھا، درد کی شدت تھی، لیکن ٹوپی رکھتے ہی ایک دم اس کا درد زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب وہ درد ایسا ختم ہوا کہ کئی دن گزر گئے، اور اس کے جو ہے درد کا سر کا اس کو وہم بھی ختم ہو گیا کہ مجھے درد ہوتا ہے۔ ایک دن اس کو بیٹھے بیٹھے سوجی کہ یہ ٹوپی میں کیا کمال ہے کہ جب میں یہ پہنتا ہوں تو درد نہیں ہوتا، جب یہ ٹوپی اتار کے کوئی اور ٹوپی پہن کے اپنے دربار میں جاتا ہوں تو سر پھر ہلکا ہلکا چکراتا ہے، درد ہوتا ہے۔ تو اس نے ٹوپی کو اندر سے کھولا، کپڑا اس کا، تو اس کے اندر جو ہے ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ تعویذ تھا، جب اللہ قرآن کسی پہ لکھا جائے تو وہ غیر شرعی نہیں ہوتا پھر۔ اب انہوں نے وہ لکھا اور وہ اس کے اندر رکھا، اور اس ٹوپی کو جب کافر اپنے سر پہ رکھتا تھا تو کافر کو بھی اللہ نے شفا دی، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے حروف 19 ہیں، اور جہنم کے جو فرشتے ہیں جو دوزخ میں سزا دیں گے ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ اب وہ فرشتے ماریں گے، وہ حدیث میں آتا ہے اندھے ہیں اور وہ گنگے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور وہ ماریں گے گرز، ڈنڈے، لوہے، چابک، اور اذیت دیں گے جہنمی کو۔ یہ چلائے گا، چیخے گا، نہ اس کی تکلیف کو وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ مارتے رہیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، وہ 19 فرشتوں کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اس لیے بعض نے کہا کہ روزانہ اس کو 19 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا کریں تاکہ آپ کی حفاظت رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو ترمذی کے اندر بھی آیا
کہ جس کام پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ کام مردود ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ کپڑا اتارتا ہے اس طرح، اس سے پہلے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کپڑا اب دیکھیں نا، اب انسان دیوار کے اندر یا قنات کے اندر یا غسل خانے کے اندر لوگوں سے پردہ کر سکتا ہے، چھپ سکتا ہے کہ بندے نہیں دیکھیں، لیکن جنات ہر جگہ دیکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اب یہ جب کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اور جنات شیطان جتنے بھی ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو جاتی ہے، اس بندے کو کوئی جن نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے جب بھی زوجہ کے قریب جائیں، جب بھی آپ جو ہے کپڑے چینج کریں، جب بھی باتھ روم میں جائیں، جب بھی آپ خلوت میں ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ پڑھتے ہی اللہ رب العزت کے فرشتوں کا پہرا آپ پہ لگ جائے گا اور جنات شیاطین سے آپ کو بچا لیں گے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے وہ کثرت سے پڑھا جائے۔ بعض لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ دیتے ہیں، عدد اس کے نکال کے۔ اب یہ شرعاً کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی جائز نہیں ہے، چونکہ کوئی بندہ بھی کھانا شروع کرتے ہوئے کہے 786 تو کیا کھانا حلال ہو جائے گا؟ اس پہ وہ شیطان اس سے بھاگ جائے گا؟ نہیں بھاگے گا۔ 786 کہنے سے جیسے کوئی بندہ کہے لا الہ الا اللہ، محمد جو ہے اس کے حروف ہیں 92 ابجد کے، اب ایک بندہ کہے لا الہ الا اللہ 92 رسول اللہ، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مسلمان ہوگا۔ تو اللہ کے نام میں بسم اللہ میں 786 کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 786 کہنا، 786 کو جو ہے نا آپ کہہ کر آپ کو کام شروع کریں یا کسی کام سے پہلے آپ 786 لکھ دیں تو اس سے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی، کوئی چیز سے شیطان نہیں بھاگے گا۔ 786 کی کوئی حقیقت نہیں ہے، 786 کہنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ ابجد کے ان حروف سے بچیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا جو ہے یہ انسان کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا جو ہے یہ اس کو عذاب سے، عطاب سے بچا لیتا ہے، اور یہ انسان جو ہے بسم اللہ کو روزانہ جو آدمی 100 مرتبہ پڑھے گا، کوئی بھی مشکل ترین مرحلہ آئے، مشکل ترین کام ہو، وہ کام اس کا ایک دم ہو جائے گا اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جائے گی۔ یہ ہے تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔